अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। बिजली के बिलों ने अवाम को बिजली के झटके लगा दिए हैं। तो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा मसला है सैलरीड क्लास का, मिडिल क्लास का, कि वो अपने बिजली के बिल इस महीने कैसे भरेंगे। इसके बाद बात होगी सागडर साहब रिलीफ के नाम पर मजीद तकलीफ देकर चले गए और अब उनकी अपनी जमात जो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से इस बिजली के बिलों के मसले के ऊपर वो वोट लेने जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर भी बात होगी। आखिर में 90 दिन में इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट गई है। इस वक्त अगर हम बात करें इस मुल्क के अंदर जो डिबेट होती है वो ये है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, सदर ने या इलेक्शन कमीशन ने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे, सितंबर में या अक्टूबर के अंदर। या तीसरी बात सिर्फ ये होती है कि क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन जो अवाम का इस वक्त नंबर 1 मसला है वो ये है कि क्या वो अगले महीने अपने बिजली के बिल भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। और पहली बार देखा कि अवाम अपने तौर खुद निकले सड़कों पर और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एक झलक देखिए। 15,000 बिल कैसे अदा करेंगे। मुसलसल मुजाहरे होने चाहिए। कोई भी लीडर नहीं था, किसी भी सियासी जमात ने इस मामले में कोई लीड नहीं ली। उसके बावजूद लोग अपने तय बाहर निकल आए हैं। और किसी भी मुआशरे में जब एक स्पाइरल होता है डाउनवर्ड्स तो उसकी ये पहला इशारिया होता है कि लोग लीडरलेस होकर बाहर सड़कों पे आके अपना एहतजाज इसको नोट करवाएं। और इस वक्त पाकिस्तान में यही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें कि इस महीने लोगों के बिजली के बिल आए कितने ज्यादा है, उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं और चीखें निकलवाने वाले हैं कौन, क्या टैक्स है, क्या सरचार्ज है, तो हम सब की आंखें खुल जाएंगी और हमें पता चलेगा कि अगले आने वाले 4 महीनों के अंदर और मजीद क्या कयामत टूटने वाली है। आज मैंने एक ट्वीट की, उस पर मैंने लोगों से पूछा कि आप अपने इस महीने का जो बिल आया है अगस्त का 2023 का वो और जो पिछले साल अगस्त 2023 में बिल आया था जरा वो हमें भेजिए और ताकि हम तकाबुली जायजा करें और देखें कि भाई कितना फर्क है इन तमाम बिल्स के अंदर। तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो होशरुबा हैं। 100% से भी ज्यादा इंक्रीज है लोगों के पिछले साल के बिल्स में और इस साल के बिल्स में। ये कदीर साहब हमें ये अपना बिल भेजा और हम वैसे ही आपको दिखाते हैं जैसा कि उन्होंने भेजा, साथ कॉपी भी लगाई है और उन्होंने ऊपर समरी भी बता दी है। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल उन्होंने 275 यूनिट इस्तेमाल किए थे तो 4,613 बिल आया था। इस साल 280 यूनिट यानी कि 5 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो 12,457 बिल आया है। एक साल में ये 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है कदीर साहब के बिल के अंदर। अमार साहब ने भी अपना बिल हमें भेजा। उन्होंने कहा जी कि 472 यूनिट्स पिछले साल इस्तेमाल किए थे, 19,244 बिल आया था। इस मर्तबा बिल में ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं लेकिन जो बिल का उससे तनासुब है वो बहुत ज्यादा है। सो ये उन्होंने अपना बिल हमें भेजा। इसके बाद माज खान साहब ने अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें भेजा और साथ में ट्वीट करके बताया कि पिछले साल 209 यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किए थे तो उनका 3,843 बिल आया था। इस साल उन्होंने कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं और बिल ऑलमोस्ट डबल है। सो लोग अपनी कंजम्पशन रोक रहे हैं, अपना जो भी इस्तेमाल है उसको कम कर रहे हैं लेकिन बिल डबल आ रहे हैं। 100% जो इंक्रीज है उसके साथ आ रहे हैं। ये अवामी राय है, इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से लिखत पढ़त नहीं की। ये लोगों को जब हमने सवाल पूछा तो वो भरे बैठे थे, वो जवाब देना चाहते थे। मुबश्शिर रियाज साहब ने ये अपना बिल भेजा। उन्होंने कहा कि जी 2022 में उन्होंने जो यूनिट्स इस्तेमाल किए थे 282 तो 7,000 उनका बिल आया था। इस साल उन्होंने कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं, ज्यादा नहीं, चंद ही कम यूनिट हैं, लेकिन उनका बिल 13,000 से ज्यादा आया है। मोहम्मद रऊफ साहब, मैं ये इसलिए दिखा रही हूं कि हमें कोई 150-200 के करीब लोगों ने अपने बिल भेजे और ऑलमोस्ट हर किसी में यही कहानी थी कि उनका 100% या 150% से ज्यादा इजाफा था। सो रऊफ साहब ने भी हमें बताया जी कि पिछले साल उन्होंने जो इस्तेमाल किए यूनिट और इस दफा जो यूनिट इस्तेमाल किए उसके दरमियान कितना ज्यादा फर्क है। मजीद ये बिल्स हैं, खवातीन ने भी अपने घरों के बिल हमें भेजे, शाजिया साहिबा ने भेजे। तो मसला क्या है, आखिर इशू क्या है, इतने ज्यादा बिल्स क्यों आ रहे हैं। तो इसका समझने के लिए अपना बिल अगर आप उठाएं तो आप ये जायजा ले सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि इस साल आपके बिल्स इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक बिल है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, आपको बताएंगे अपनी स्क्रीन पे अगर आप देख सकें कि इसमें असल में मसला क्या है। अगर आप देखें तो जी सबसे पहले ऊपर जो इसकी टोटल अमाउंट लिखी है, ये तो अगस्त 23 का बिल है, पहले आपको ये बता दें। सो जो टोटल अमाउंट इसमें लिखी हुई है वो भी बताएंगे, लेकिन ये यूनिट्स देख लीजिए 839 इस्तेमाल हुए हैं। 2 तरह के चार्जेस हैं, एक आइस्को चार्जेस हैं और एक गवर्नमेंट चार्जेस हैं।
आइस्को चार्जेस का जरा ब्रेक डाउन देखते हैं। जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इस बिल में, पर्टिकुलर बिल में, वो 35,842 है। नीचे आए, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत आपसे 644 रुपए से ज्यादा लेती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्टिंग एक सरचार्ज भी लगा हुआ है यहां पे, ये कोई 2700 के करीब, ये भी आपके खाते से जा रहा है। इसके बाद एक क्यूटीआर टैरिफ है, और क्यूटीआर टैरिफ में जो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह होती है उसका खर्चा आपसे लिया जाता है। और ये टोटल मिला के जब आइस्को चार्जेस डालने के बाद इसकी कॉस्ट आ जाती है इस बिल की 40,000 से ज्यादा। उसके बाद ये मामला यही खत्म नहीं होता, गवर्नमेंट भी है बीच में जी। गवर्नमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो क्या ऐड करती है, ये आपको बताते हैं। टेलीविजन की फीस, आप में से पता नहीं हम में से कितने लोग कब पीटीवी देखते हैं, देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, कौन स्टेट प्रोपेगेंडा टीवी देखना चाहता है जी, लेकिन चलें उसकी भी फीस इन्होंने आपसे ले ली है और 35 रुपए हमें वो फीस देनी पड़ती है। जीएसटी, ये 7,000 रुपया एडेड गवर्नमेंट इस पे ले रही है। इनकम टैक्स अलहदा से है 3,505 रुपए, यानी कि ये वो काम है जो एफबीआर के करने के हैं। जो टैक्स जमा करना है दूसरे इदारों ने, वो अपना काम नहीं करते, तो आपके बिजली के बिल में लग के वो टैक्स आते हैं और आप और हम अपने इनकम टैक्स देते हैं, अपनी जो तमाम चीजें खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, उसके बाद बिजली के बिल के ऊपर भी हम ये टैक्स देते हैं। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, लोगों की जेबों से ये टैक्स निकलवाएंगे। उसके बाद हमने देखा जी मामला यहां भी खत्म नहीं हुआ, एक और जीएसटी ऑन एफआर लगा हुआ है, वो 116 रुपए है। टोटल मिल मिला के इस टैक्स की कॉस्ट तकरीबन 10,700 समथिंग है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी इसमें डाल के तो कुल जो रकम है वो 50,260 से ज्यादा ये बिल आया है। सो ओरिजिनल अमाउंट थी 35,000 और जो टैक्स लगने के बाद ये 50,268 आई। इसके बाद भी बिल एडजस्टमेंट का मजीद एक बिल एक कॉस्ट लग रही है और ये 2,000 समथिंग है। सो जो टोटल अमाउंट है वो 53,241 है। ओरिजिनल जो आपने बिल में, इस बिल में जो एनर्जी कंज्यूम की है वो 35,842 है। सो ये सारी रकम है जो कि गवर्नमेंट आपकी जेब से निकाल रही है। इसमें डॉलर एक्सचेंज रेट को देखें, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है वो भी इसमें से निकलता है क्योंकि फ्यूल सरचार्ज वगैरह उसमें से जाता है। जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका खर्चा भी इससे निकलता है। जो काइबोर और इंटरेस्ट रेट है जब वो भी उसमें डाला जाए तो वो सारा आपके बिजली के बिल से निकलता है। तो जाहिर सी बात है फिर इतनी ज्यादा चीखें लोगों की निकलनी ही है जब इतना ज्यादा बिल आएगा। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि मसाजिद में लोगों ने इस हवाले से ऐलानात कराने शुरू कर दिए हैं कि पे नहीं करेंगे। जो अमला बिल कलेक्ट करने आता है उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। ये दोनों अप्रोचेस गलत है, नहीं होनी चाहिए। यही किसी मुआशरे के मॉरल कोलैप्स की, स्ट्रक्चरल कोलैप्स की पहली निशानी होती है, खुदा न खास्ता, लेकिन ये हो रहा है। जरा देखिए, का ऐलान किया जाता है कि अहलियाने दमकल में से कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। किसी भी किस्म की महकमाना कार्रवाई का सामना करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। तो आपने ये देखा कि लोग जो हैं अब इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए परेशान है। अब ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है इस्लामाबाद की, उन्होंने जी ये सर्कुलर निकाल दिया कि इनके दफातर के बाहर पुलिस तैनात करनी चाहिए। यानी हालात ये है कि इन लोगों की जो सेफ्टी और वेल बीइंग का उनको इतना खदशा है कि पुलिस से मदद मांग ली है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कहा है कि उनके जो मुलाजमीन है उनकी सरकारी गाड़ियों से ग्रीन नंबर प्लेट उतार ली जाए, कहीं वो आइडेंटिफाई ना आए और लोगों का गुस्सा जो है इन लोगों पे निकल जाए। ये जानना यहां जरूरी है कि ये एम्प्लॉयज हैं, ये भी सरकार की नौकरी करते हैं, इनका इस पूरे मामले के अंदर कोई बराह रास्त किरदार नहीं होता है, उनको इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल लोगों का गुस्सा फिलहाल डायरेक्टेड है इन तमाम पावर कंपनीज और इनके एम्प्लॉयज की तरफ। यही काम भी यहां नहीं रुका, मुल्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने भी अपनी गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेटें उतारने का सर्कुलर जारी कर दिया है कि ताकि ये लोग आइडेंटिफाई ना हो जाएं। सो ये अभी सिर्फ आगाज है और ये याद रहे कि ये अभी अनकोऑर्डिनेटेड लोग अपने तय खुद निकल रहे हैं। इस पे कोई सियासी सरपरस्ती या किसी और गैर हमदर्द अंसर का इसमें अभी कोई अमल दखल नहीं। खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल का फायदा उठाना चाहे तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं टर्बुलेंट सिचुएशन है इस वक्त। लेकिन इस मुल्क में कुछ लोग लकी हैं
کچھ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اور وہ اس لیے خوش نصیب ہیں کیونکہ ان کو تو بجلی فری ملتی ہے یا ان کو تو ٹیرف میں بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں کون لوگ ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 1,89,000 سرکاری ملازمین سالانہ بجلی کے تقریباً 34 کروڑ یونٹس مفت حاصل کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے قومی خزانے سے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ 8 ارب روپے کی ہوتی ہے. سو جب آپ اتنی بڑی سبسڈی، اتنا بڑا ریلیف اپنے شرافیہ کو دیں گے تو اس کا بل کہیں نہ کہیں سے تو نکلنا ہے، اس کا بوجھ کسی نہ کسی پہ تو ڈلنا ہے. خرم دستگیر صاحب کہتے تھے جی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ایڈمٹ گورنمنٹ وہ کرنا چاہتے تھے، ہوا نہیں ان سے. ہزاروں میں ہے تو یہ ایک حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی ان کو ہمیں اگر یونٹس سے لینے ہیں تو اس کے اگینسٹ کمپنسیٹ کرنا ہوگا تنخواہ میں کس طریقے سے. اور مجھے بہت حد تک یہ ضرور ایک قیاس ہے کہ اگلی پارلیمان میں یہ فیصلہ ریورس ہوگا. سو جی حکومت جو ہے یہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، پھر کچھ سرکاری مجبوریاں ہیں، سرکاری ملازمین بھی انہوں نے فٹ کرنے ہوتے ہیں کمپنیوں کے اندر، ان کو ریلیف دینے ہوتے ہیں، وہ ان کے پکے پکے ووٹرز ہوتے ہیں. سو بڑا مسائل ہے اس میں. جو شرافیہ نے مل کے ملک کا بھٹا تو بٹھا دیا ہے، اور اب یہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے انڈیکیٹرز یہ کچھ اچھے نہیں ہیں اس ملک کے لیے. پروگرام کے پہلے سے میں ثاقب رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس. آج ایک پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے. ثاقب صاحب بہت شکریہ. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے مدد آپ کے تحت سڑک پہ باہر نکل رہے ہیں. یہ ایک انکنٹرولڈ کیوٹک سچویشن ہے. آپ لوگ بتائیے کیونکہ آج آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، ادھر سے آگے کا کوئی لائے عمل ہے یا یہ ابھی آگے 3-4 مہینے یہ جو بلز کی سچویشن ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی؟ واٹس یور اسیسمنٹ؟ جی تھینک یو ویری مچ. ادھر سے آگے کا ڈیفینیٹلی ایک لائے عمل ہے، اور یہ لائے عمل وہ ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے ہم سرکار کے ساتھ ایک ڈسکشن میں تھے. ہم نے بہت پہلے ان کو یہ اندیا دیا کہ آپ کو رینیویبل انرجی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ سستی انرجی ملے گی اور سستی بجلی ملے گی عام عوام کو اور جو پاکستانی عوام اس میں. بٹ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی ریگریسری کام نہیں ہو سکا. ہم حکومت کو بارہا یہ کہتے رہے کہ اپنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو ختم کریں، ان کو پرائیویٹائز کریں، جو آپ نے ایک برڈن کیا ہوا ہے اپنے اوپر، اپنے اخراجات کو کم کریں. یہ وہ اخراجات ہیں آپ نے ابھی بات کی، تو میں بھی آج صبح جب اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ 1,90,000 جو ملازمین کو 34 کروڑ پہ یونٹ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے لائن لاس اینڈ دیر از اے تھیفٹ. وہ تھیفٹ کون دے رہا ہے، وہ لائن لاس کون دے رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہم مل کے ہم عوام دے رہی ہے. نہیں آج بتایا جو بریفنگ دی ہمیں منسٹر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت دیتی ہے جو تھیفٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کی جیب سے نہیں نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لائن لاسز کے بعد میں کسی نے تو اس کو پے کرنا ہے نا. الٹیمیٹلی جو ہے لائن لاسز ہم پے کرتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بل دکھایا، اس بل میں فردر ٹیکس اور ایک ایکسٹرا ٹیکس بھی تھا. اچھا کچھ بلز کے اوپر وہ لگا ہوا ہے. میرے پاس کچھ ایسے بلز موجود ہیں. میں نے بھی آپ کا ٹویٹ پڑھا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. انہیں یہ تمام چیزیں ملا کے کوئی 20 قسم کے ٹیکسز ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ حکومت جہاں ایک طرف ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر پا رہی ہے اور ادارے ایک طرف ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر پا رہے تو الٹیمیٹلی وہ بل میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ چلو بل کی صورت میں، بل تو ہر ایک نے پے کرنا ہے تو اس کو تو بل کی صورت میں پے ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ایک عام عوام کے وہ برڈن ہوتا جا رہا ہے. اب وہ برڈن اس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے بزنسز کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے. ہم نے آج جو ہنگامی اپنی پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے پچھلے کچھ دنوں میں میرے پاس اتنے سارے لوگ بلز لے کر آئے اور انہوں نے کہا، خاص طور پہ ایک فیکٹری تھی جو جل چکی ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے اور اس کا بل 6 لاکھ روپے کا آ گیا. جب ہم نے آئی ایس کو بل دکھایا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ بل کیسے آ گیا. اس کے علاوہ ایک اور یونٹ تھا، ان کا 21 لاکھ روپے کا بل آ گیا. ان کا میرے پاس 21 لاکھ روپے نہیں ہے بل پے کرنے کے لیے، تو آئی مائٹ ہیو ٹو کلوز ڈاؤن دیٹ یونٹ. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ وہ یونٹ کلوز ہوگا، لوگ گھروں کو بیٹھ جائیں گے، جاب لیسنس ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن آ جائے گی. اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو آگے آنے والے ٹائم میں کریٹ ہوگی، اس کو میں ابھی سے کیٹر ہو کرنے. ہم نے جو آج پریس کانفرنس کی، ہم نے اس حکومت سے یہی بات کی، ہم نے ارباب پہ اختیار سے یہ بات کی، اینڈ اٹس کائنڈ آف انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہ انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ان کا ٹویٹ آ گیا کہ انہوں نے کل ایک ہنگامی، کل وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے میٹنگ بلائی ہے. لیکن obviously کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، پرابلم تو اسٹرکچرل ہے. اچھا اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے جو وہ ہے کہ تاجر برادری کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ لوگ جو کہ ٹیکس کے مد میں اتنا بوجھ نہیں اٹھاتے، کیونکہ ایک دفعہ لگایا مفتاح صاحب نے ٹیکس، مریم بی بی نے واپس کرا دیا ٹویٹ کر کے. آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ تو آلریڈی اتنی سبسڈیز لے رہے ہیں، آپ ٹیکس نہیں دے رہے تو یہ آپ کا تو گلا انفیئر ہے. نہیں ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. میں آئی ایم ریپرزینٹنگ راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، اور جو بھی ہوتا ہے ہمارے تمام ممبرز ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں. دا فرسٹ کنڈیشن آف بیکمنگ اے ممبر آف دا ریٹیل ٹیکس اور یہ جو ٹیکس آپ لوگ کا جو اب وہ آپ بات کریے فکس ٹیکس کی جو پچھلے سال لگایا گیا تھا، اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. ہم فکس ٹیکس کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ اس میں ہماری ڈاکومنٹیشن سے جان بچ رہی تھی. اس میں ہمارے جو چکر لگتے تھے، جو درمیان میں کاؤنسل آنا تھا ان ساروں سے بچ جائے، تو وی ور آف دی پوائنٹ کہ فکس ٹیکس ہو جائے، بل کے اندر ایک اماؤنٹ آ جائے اور اس کے اوپر آ جائے. بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کو کئی دفعہ پولیٹیکل ڈیسیژن دینے پڑتے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور پولیٹیکل ڈیسیژن کی بات کروں گا کہ جب کبھی بھی لوڈ شیڈنگ کی بات آتی ہے تو آپ فوراً سے دکانیں بند کرنے کے اوپر یا فوراً سے مارکیٹ بند کرنے کے اوپر
کیونکہ آپ نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن یہ لیا. اب مجھے بتائیے کہ مارکیٹیں اور دکانیں بند کرنے سے یا بڑے بڑے مالز بند کرنے سے جو گورنمنٹ اپنا ایک ریونیو لاس بھی تو کر رہی ہے نا ان فارم آف ٹیکس. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جو کہ ڈومیسٹک جگہ سے ان کو ٹیکس ووٹ لینا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ہٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دے الٹیمیٹلی فال فار دا کمرشل. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کے اوپر 2 سے 3 چیزیں بڑی ایگریسولی وار فوٹنگ کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے رینیوبل انرجی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت وار فوٹنگس کے اوپر. وہ تو نئی گورنمنٹ آگے کرے گی, وہ تو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. میں پھر بھی بات کرتا ہوں, کچھ عرصے پہلے نا جب یہ ایس آئی ایف سی بنا تھا تو ہمارے مورال ایک دم سے ہائی ہو گئے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوگی جولائی کے اندر. پیپل ور ویری مچ ہیپی, تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ گڈ ان سم کمنگ منتھس اور سب کچھ. بٹ ایک دم سے یہ جو ہائیک آ گیا پرائز کے اندر. ابھی آپ کو میں ایک بڑے اور مزے کی بات بتاؤں, ابھی ہم پلان ہی کر رہے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ٹیک سم ایکشن. ایک دم سے ایک اور نیوز آ گئی کہ 4.5 روپے اور بجلی کا یونٹ بڑھ گیا. اب ان دا فیز آف پلاننگ سم ایکشن ہی آ گیا. اینڈ ٹوڈے آئی ریڈ کہ نومبر میں جا کے 45 to 50% گیس کے پرائسز بڑھیں گے. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود, تھوڑی سی اس حوالے سے کلیئرٹی وہ ہمیں دیں. السلام علیکم خرم صاحب, کو آواز آ رہی ہے؟ جی خرم, ابھی میں نے پورا بل ڈائسیکٹ کر کے دکھا دیا, اور ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی, گورنمنٹ نے ہمیں بریفنگ وغیرہ بھی دی. ابھی تو جو اپریل کے بعد یہ نئے کیو ٹی اے کے چارجز ہیں وہ تو مزید آگے لگ کے آنے ہیں, اس کے بعد دوبارہ اسسمنٹ ہوگی. تو ابھی ویسے ریئلسٹکلی آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ سردیوں میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے بل کم آئیں گے, اگلے 2-3 مہینوں میں کیا ٹریجیکٹری ہے, کیا بل اسی طریقے سے آئیں گے یا کچھ بوجھ کم ہوگا؟ دیکھیں جو بلز ہیں نا, بلز کیونکہ آگے ونٹر کا سیزن آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بلز آہستہ آہستہ نارملائز ہو جائیں گے. اس کے باوجود کہ پرائسز بڑی ہیں, پچھلے سال کے مقابلے میں 40%, 45% پرائسز آن ایوریج اوپر گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سمر کا جب سیزن تھوڑا آف ہوتا ہے, ونٹر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اثرات نظر آتے ہیں, تو لوگوں کے یہاں پھر اے سیز اور یہ سب جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بلز تو کم ہوں گے, لیکن جو لاسٹ ایئر کے مقابلے میں آپ بلز دیکھیں گی تو وہ پھر بھی آپ کو 20-30% اوپر ہی نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائسز تو بڑی ہیں نا, ان اینی کیس آپ یونٹس کم بھی یوز کر رہے ہیں لیکن پرائسز بہت زیادہ سے بڑی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو امپیکٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سمرز میں نارملی بلز کافی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس پر ویسے ہی زیادہ سے پرائسز بڑی تھی. اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر ٹیکسز دیکھیں تو یہ ٹیکسز کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت عیاں ہو گیا اس مرتبہ. اگر آپ ٹوٹل ٹیکسز دیکھیں, صرف کمرشل میں ایک بل کی بات کرتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ کراچی کے کمرشل کسی بھی دکان کے آفس کا بل اٹھا کے دیکھیں, ایٹ لیسٹ ہم اس طرف ابھی بات کرتے ہیں کہ فائلر کو نان فائلر کو ایک طرف کرتے ہیں, کیونکہ نان فائلر کو جو فائدہ ہونا تھا وہ فائلر کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے, تو کوئی فرق نہیں ہے نان فائلر اور فائلر کے بیچ میں, دونوں کو سیم پرائسز مل رہی ہیں آلموسٹ. تو ٹیکسز میں آپ یہ دیکھیں کہ 5-6 طرح کے ٹیکسز ہیں, جس میں ایکسٹرا ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, فردر ٹیکس ہے, ٹیپ ٹیکس ہے, اور ایک جو ہے وہ پاور ہولڈنگ کمپنی کا ایک اور ٹیکس ہے. تو ٹوٹل 40% ٹیکسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائسز اوپر جاتی ہیں نا, وہ دیکھیں کسی گورنمنٹ کا قصور اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جی انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھی ہیں آئل کی, اور ساتھ میں چوریاں بھی بڑی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے سرکولر ڈیٹ کا بھی ایشو ہوا ہے. لیکن خرم صاحب پھر قصور تو ہوا کہ اگر یو نیگوشیٹ بیڈ ڈیلز, اگر آپ مہنگے معاہدے کریں گے, قصور, پھر آپ انفورس نہیں کرا سکتے, ریکوری نہیں کرا سکتے, دوسرا قصور, تیسرا آپ ٹیکس نہیں اب لوگوں سے کلیکٹ کرا سکتے, جو کہ جنرلی ایف بی آر کا کام ہے, تو پھر آپ ان کو بجلی کے بلوں میں ڈالیں گے. تو یہ مجھے تو بڑے پرابلمٹک پیٹرنز نظر آ رہے ہیں نا گورنمنٹ کے, اور یہ سیاسی مجبوریاں ہیں, جو بھی لیڈ کیپچر ہے, جو اس کو کہتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. نہیں, 2 چیزیں ہیں اس میں ماریا, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک تو دیکھیں میں یہ فیکٹر کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک انٹرنیشنل فیکٹر ہے, اور لوکل مس مینجمنٹ ہے یا مس گورننس ہے اوور دا پیریڈ. یہ دونوں نے مل کے جو ہے ہماری انرجی کی پرابلمس آسمان کو لگا دی ہیں. لیکن تھرڈ جو فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اوور دا پیریڈ ٹیکسز ایک طرف بڑھا دیے ہیں اور دوسری طرف ٹیکسز آپ لے نہیں رہے. مثال کے طور پہ ابھی ریٹیل کی بات ہو رہی تھی, ریٹیل پہ تقریباً کوئی 2 ملین سے زیادہ جو ہے وہ ریٹیل شاپس ہیں. 2 ملین سے زیادہ, یہ کم سے کم نمبر ہے. اور کتنے لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں؟ 70,000. تو آپ سوچیں نا کہ اگر 2 ملین دکانیں ہیں اور 70,000 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں خالی, تو کتنا بڑا پورشن ان ٹیکسڈ ہے, نمبر 1. سیکنڈلی, پروونشل گورنمنٹس کیوں نہیں ایگریکلچر ٹیکس لیتی ہیں, جس کا پوٹینشیل 300 ارب روپے کا ہے کم سے کم. ریٹیل سیکٹر کے ٹیکس کا, فکس ٹیکس کا اگر آپ لگائیں تو کم سے کم پورشن 250 ارب روپے کا ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, ریئل اسٹیٹ پہ مارکیٹ ویلیو پہ اگر ٹیکسز آپ کلیکٹ کریں اور سارے کلیکٹ کریں صحیح طریقے سے, ٹریڈنگ پہ ہو یا ہولڈنگ پہ ہو, دونوں پہ جو پورشن ہے تقریباً 250 سے 300 ارب کا, وہاں پہ آپ کو ٹیکس مل سکتا ہے. چوتھا یہ کہ ٹرانسپورٹ پہ اکراس دا بورڈ
خاص کر کمرشل ٹرانسپورٹ پہ جو یہ روڈ ٹرانسپورٹ ہیں اس پہ ٹیکسز اس طرح سے نہیں ہے، اس پہ آپ کو بہت اچھا پورشن مل سکتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جو انڈیویجولز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، فیشن ڈیزائنرز ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، 50,000 قسم کے اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں، جو پروپرائٹرز ہیں، ان سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے۔ صحیح بات ہے خرم صاحب، اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے، پولیٹیکل انٹینٹ نہیں ہے، اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آپ کا ووٹر ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے آسان کام یہ ہے جی کہ لوگوں کے بل پکڑیں۔ آپ بھی اپنے بل کو آج غور سے دیکھیے گا، جو بھی آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ کتنے کے ٹیکس لگے اور کس کس قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ یہ حکومت کی نااہلی اور اس کیپیسٹی کا یہ فقدان ہے، اس کی غمازی کرتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آپ کا یہ بل ہے، کیونکہ اس میں اوریجنل کاسٹ اور ٹیکسز کے بعد جو فائنل کاسٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ کہتے ہیں جی حکومت لینڈ لائن بچھا کر چلی گئی ہے، یہ سارے فیصلے ساگڈار صاحب کر کے گئے ہیں جس کی اب ہم قیمت جو ہے چکا رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ اس وقت پاکستان میں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ سیلریڈ اور مڈل کلاس کا، کہ کیا وہ اگلے مہینے کا اپنا بجلی کا بل بھر سکیں گے یا نہیں بھر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی بل بلا اٹھا ہے۔ آج لوگوں نے جب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور وہاں پر جس قسم کی گفتگو لوگ کر رہے ہیں، جس قسم کی فرسٹریشن ان کے چہروں میں، ان کے لہجوں میں، ان کی باڈی لینگویج میں نظر آ رہی ہے، بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ لوگوں نے کیا کہا اپنے بجلی کے بل کے حوالے سے کہ ان کی کھپت کتنی ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو روک کے بجلی کو استعمال کر رہے ہیں اور کس نوعیت کے ان کے بلز آ رہے ہیں، اس کی ذرا یہ جھلک دیکھیے۔ غریبانہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اے دیکھو ایک پکا اور ایک بلب اور اے چل رہا ہے تے 26,000 بل آ گیا۔ اے میں کتوں اتارنا ہے؟ میری 14,000 روپیہ تنخواہ ہے، 8 میرے بچے نے۔ میں ریڑی دا کام کراواں، میں مکان دا کرایہ دواں، میں 12,000 ایک دن چ بل میں کتوں بھراں؟ برائے مہربانی میرے تے رحم کرو، کوئی حال کرو۔ سال یہ پچاس، یہ دیکھ لیں یہ 50واں سال ہے مجھے ادھر بیٹھے، 50واں سال ہے مجھے۔ آپ یہاں پنکچر لگا؟ ہاں یہ دیکھیں جو بل کتنا بل ہے، یہ دیکھیں 17,000 18,000 لگا لو۔ کہاں سے دیں گے پوچھیں؟ ہے نہیں میرے پاس، کتنا سامان اپنے گھر سے اٹھا کے بیچے سب کچھ۔ ہمارے بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں، اس میں کم از کم 6,000 روپیہ ٹیکس ہے۔ یہ بتائیں کہ ہم غریب بندے ہیں، مزدور بندے ہیں، مزدور طبقہ ہیں، ہم یہ بل کہاں سے ادا کریں گے؟ میرے گھر کا 9,000 کا بل ہے، جس میں سے 4,500 جو ہے وہ ایز اے ٹیکس اس میں ایڈ ہے۔ کہ ہم اپنے بچوں کی فیسز پورے کریں یا کہ ہم اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کریں یا ہم جو ہے وہ بجلی کے بل جمع کروائیں۔ اور ایک خبر جس نے بالکل جسے کہتے ہیں نا سن کے آپ کا دل کٹ جائے گا، وہ خبر یہ تھی کہ ریسکیو 15 پہ ایک کال آئی اور یہ ڈی پی او لیا نے بتایا، اور ایک شخص نے کال کر کے کہا کہ 2 دن سے میرے بچوں نے اور ہم نے کھانا نہیں کھایا اور ہمیں جو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں ریسکیو کیجیے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی فون کال جہاں پہ لوگ بھوک سے تنگ آ کر ریسکیو 15 پہ کال کریں، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے کریئر میں نہیں سنی۔ ذرا یہ دیکھیے جی۔ آج 15 پر بستی سرگانی کا ایک رہائشی ہے، شہیر نامی آدمی، مزدور ہے، اس نے 15 پہ کال کی اور اس نے کہا کہ میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جس پر میں نے اس کے نمبر پہ اسے کال کی، رابطہ کیا، تو اس نے بتایا کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ حوصلہ کریں، ہم آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو آسان زبان میں بتا دیجئے کہ اتنے زیادہ جو بل ہیں جس میں موسٹلی 100% سے زیادہ ٹیکس بھی ہے، کسی میں 70% ہے، کسی میں 60% ہے، کیا یہ خالی ابھی آج اس مہینے یا اگلے مہینے لگ کے آئے گا، یا اس کی ریئلسٹک پکچر کیا ہے؟ لوگ کب تک اب یہ ٹیکس جو ہے خاص طور پہ جو پچھلے فیول ریچارج کا لگ کر آئے گا سرچارج، اس کے بلز دیتے رہیں گے؟ ابھی ریئلسٹکلی کیا ہے، لوگوں کو پتا تو ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ شکریہ ماریہ۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی گمبھیر سچویشن ہے، کیونکہ ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے پھر روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اور جب ڈی ویلیو ہوتا ہے فردر تو اس کے بعد پھر چیزیں اور مہنگی ہوتی ہیں، پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ جب مہنگا ہو جاتا ہے، ایندھن مہنگا ہو جاتا ہے تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹیکس جو اس پہ لگے ہوئے وہ تو رہیں گے لگے ہوئے، لیکن یہ جو اس مہینے جو بل زیادہ ہیں اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے فیول چارجز جو تھے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو تھے وہ کچھ بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے توقع کے مقابلے میں،
تو پھر وہ جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ اس مہینے لیا جاتا ہے. اسی لیے کسی کا بل کے یونٹس کم ہوں گے لیکن ان کو فیول چارجز زیادہ اس لیے لگیں کہ 2 مہینے پہلے انہوں نے زیادہ بجلی استعمال کی ہوگی. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے جو کہ بالکل نظر آ رہی تھی یہ آپ کے جو کلپس چل رہے تھے اس سے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں بہت پریشان ہیں اور جو 20 سال سے 25 سال سے اس ملک میں غلطیاں ہوتی آ رہی ہیں اس تمام غلطیوں کا آج خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کا غریب عوام یا پاکستان کا صارف جو ہے وہ بھر رہا ہے اس کا. لیکن مفتاح صاحب کوئی 2-3 جو بڑی اہم نکات ہیں نا ذرا اس پہ مجھے اپنی رائے دیجیے گا. ایک تو جو ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے جب ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی تو وہ بھی جھلکے گا اس بل کے اندر. جو انفلیشن ہوگی جب وہ بڑھے گی وہ بھی جھلکے گا. جو کائبور وغیرہ بڑھے گا وہ بھی جھلکے گا. تو اگر آپ وقت پہ ڈیسیژنز نہیں لیں گے اور اس طرح سے یہ مارکیٹ کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے اور وہاں پر بالکل کوئی معلوم ہی نہیں ہوگا انسرٹینٹی ہوگی تو پھر یہی ہوگا. پھر آپ کے ایسٹیمیٹس بھی غلط ہوں گے. آپ کی جتنے کاسٹ کی آپ نے اندازہ لگایا ہوتا ہے تخمینہ لگایا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوگا. دیکھیے ماریا اس کے اندر تھوڑی سی اگر ہم اس کو ذرا سا اس کو آہستہ آہستہ ان پیک کریں تو 2-3 مسائل ہیں. نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بجلی کے بل ہوتے ہیں ابھی میں ٹیکسوں کی بات نہیں کر رہا جو اس پہ ٹیکس الگ سے لگے ہوئے جو بل ہے یونٹ ہے جو آپ کے الیکٹرک کو دیتی ہیں یا دیگر ڈسکوز کو دیتے ہیں اس کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک ہے ویریبل کاسٹ کا جو جیسے روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے مہنگائی ہوتی ہے دنیا میں ایندھن مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اور دوسرا آنسر ہے فکسڈ کاسٹ کا جس کے اندر بھی اگر آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس سال مثال کے طور پر 3300 ارب روپیہ فکسڈ کاسٹ دینی ہے تو اگر ڈالر 180 کا ہو مثال کے طور پہ تو وہ 1800 ارب ہو جائے گا اور اگر 330 روپے یا 300 روپے کا تو 3300 روپے کا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گرمیوں میں 30,000 میگا واٹ تک بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سردیوں میں جو ہے وہ صرف 12-13 ہزار ڈیمانڈ رہ جاتی ہے. اگر آپ گرمیوں کے لیے بجلی پوری کرتے ہیں اور اگر آپ اتنا کرتے ہیں بجلی بناتے ہیں کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 2/3 مشینز جو ہیں وہ آپ کے بند پڑے رہیں گے سردیوں میں. لیکن آپ کو اس کا بہرحال پیسے تو دینے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے کسی نے آپ کے کہنے پہ لگایا تو اس کا کرایہ یا جو بھی اس کی فکسڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو dینی پڑے گی. تو جس کی وجہ سے ہمارا کیونکہ جتنے ہماری کیپیسٹی ہے جتنے یونٹ بنانے کی ہم اس سے بہت کم یونٹ بناتے ہیں تو ہماری فکسڈ کاسٹ پر یونٹ بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس میں یہ جو ہے کہ 20-25 سال سے تو ہم اسٹریٹجک مسٹیکس کرتے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بہت مدار لیا ہے. ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ کی ہے اور دیگر چیزیں ہیں اور لیکن ہم نے ساتھ ساتھ گیس کو بھی کم نہیں کیا. ہم ہر گھر کے اندر گیس بھی دے رہے ہیں اور بجلی بھی دے رہے ہیں 2 قسم کی انرجی دے رہے ہیں. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں. اور پھر اس کے بعد 18% آپ کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں جس کو ہم بالکل کم نہیں کر پا رہے. 10% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کرنٹ بل نہیں دے رہے ہوتے آپ کو اس کو بھی ہم کم نہیں کر پا رہے. اگر ہم اس کے اوپر کوئی ریفارم کیا ہوتا کوئی نجکاری کی طرف گئے ہوتے تو یہ چیزیں بہتر ہوتی. لیکن جو 20 سال سے ایک اور مسئلہ بھی ہے. یہ میرے پاس بل ہے اس میں ہم جی ایس ٹی دے رہے ہیں 7,000 سے زیادہ. پھر ہم انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. سر یہ بھی ایف بی آر نے جہاں سے ریکوریاں کرنی تھی نہیں کی. انکمپیٹنس ہے پولیٹیکل انٹینٹ جو بھی کہہ لیں اور وہ ہم بلوں میں پھر لگا کر آئیں گے وہ پھر ہم سے نکلوائیں کیونکہ لوگ بل تو دینا ہے تو چلو یہ ٹیکس بھی ادھر ہی. اب اس پہ یہ ہے ماریا کہ دیکھیں اسٹیٹ ایف بی آر نے یا منسٹری آف فائنانس میں آئی ایم ایف سے ایک ڈیل کری ہے جس پہ انہوں نے ایک تخمینہ دیا ہے کہ ہم اتنے ارب روپے سیل ٹیکس کی مد میں جمع کریں گے. تو پھر ان کو یہ بجلی پہ بھی سیل ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے. اب اس ملک کے اندر اگر آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر انکم ٹیکس نہیں لیتے آپ بڑی بڑی پراپرٹی کے اوپر بیسکلی ٹیکس نہیں لیتے. صوبوں کو آپ نے چھوڑ دیا لیکن صوبے اتنا جمع نہیں کرتے. آپ دکانداروں کے اوپر سے ٹیکس نہیں لیتے. آپ سروسز کے اوپر بالکل ٹیکس نہیں لیتے. تو جب آپ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے تو پھر آپ کو غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا. اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک ریگریسو ٹیکس ہے. ٹھیک ہے اس میں امیر لوگ بھی دیتے ہیں لیکن غریب اپنی انکم کا زیادہ حصہ دیتا ہے. فائنانس منسٹر اگر کبھی آپ کو یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے جن کو بجلی بھی مل رہی ہے بیکاز اب یہ سوال اٹھ رہا ہے نا بار بار کہ جن لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی وہاں پہ کٹ ڈاؤن کریں کوئی آپ کو آگے سے ریزسٹنس ملتی ہے کیونکہ اب لوگوں میں جینوئن سوال ہے کہ جو آلریڈی اس ملک میں مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کو مل رہا ہے ریلیف جبکہ عام آدمی اس مد میں مزید بل بھر رہا ہے. دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ طبقوں کو ضرور بجلی فری ملتی ہوگی ان کے امپلائمنٹ کے حصے کے اندر
لیکن اس چیز کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی یہ بات ہوئی اور نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ بہت زیادہ پیسے انوالوڈ ہوں گے. لیکن یہ گزارش پاکستان میں یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اپنی اس نے لابی کو اسٹرانگ کرا ہوا ہے اور کچھ نہیں کرنے دے رہا. میں مثال اکثر پی آئی اے کی دیتا ہوں, لیکن یہ ہر ڈسکو کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے کہ پی آئی اے نے پچھلے سال 90 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. یہ پیسے میرے اور آپ کے ہیں, 90 ارب روپے قوم کے ہیں. ان پیسوں سے ہم آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کسی اور شہر 2 شہروں میں بنا سکتے تھے, لمز یونیورسٹی بنا سکتے تھے 3 شہروں میں, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا. ہم نے کہا نہیں, ہم پی آئی اے میں نقصان کریں گے. ہم ہر سال 30 سالوں سے پی آئی اے میں نقصان کر رہے ہیں, لیکن اس کی ہم نجکاری کی طرف نہیں جا رہے. اسی طرح ڈسکوز جو ہیں, ایسی ڈسکوز ہیں جو 40% بل نہیں جمع کر سکتی, لیکن نہ ہم اس میں کوئی امپروومنٹ لاتے ہیں, نہ اس کی نجکاری کی طرف جاتے ہیں. جب ہم مشکل ریفارمز نہیں کریں گے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جو ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں. قیمت بڑھانا کہیں سے ریفارم نہیں ہوتا. لیکن قیمت بڑھانے کی مفتاح صاحب, یہ آپ کو سیاسی قیمت چکا. اب الیکشن ہے, چلو 2 مہینے بعد نہیں, 4 مہینے بعد نہیں, 6 مہینے بعد بھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ جو اس سے پچھلا سیٹ اپ تھا, چاہے جو بھی اسٹرکچرل پرانی غلطیاں ہوں, تو پھر یہ الیکشن میں جانے والا رپورٹ کارڈ ہے سر یہ جو بل ہے اتنے زیادہ. دیکھیے, ایک تو یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ کیئر ٹیکر کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو تو آئے ہوئے لوگوں کو بھی پتا ہے, انہیں بھی پتا ہے. ہاں, سب کو نہیں, سب کو پتا ہے یہ تو. لیکن یہ کہ یہ بھی اب یہ اس سے میں آپ سے گزارش کہوں گا کہ ڈس ایگری کروں گا کہ صرف 1 سال کی پچھلی حکومت کا خدا نخواستہ اس میں قصور ہے. آئی تھنک کہ قصوروار تو اس صدی کے تمام حکمران ہیں. اس کے اندر جو تمام حکمران رہے ہیں اس صدی کے اندر, یا 1994 سے آپ دیکھ لیجئے, یا 1990 سے, یا جب سے بھی دیکھ لیجئے, کہ جنہوں نے بجلی کے اوپر جو ہے وہ کوئی صحیح اسٹریٹجک ویژن نہیں دیا. اور گزارش یہ ہے کہ جب کسی کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوتے تو وہ اس وقت کی پولیٹیکل بزنس سائیکل پہ, پولیٹیکل سائیکلز پہ چلتے ہیں. اور اگر ہم اس پہ نچکاری کر چکے ہوتے, اس کے اندر ہماری یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی کہ ریگولیٹ کرے, کنزیومر انٹرسٹ دیکھے, جو حکومت ابھی نہیں دیکھ رہی ہے کنزیومر انٹرسٹ, اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کمپٹیشن سے یہ کام کرتے, تو آئی تھنک کہ اس کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. لیکن ہم نے اس میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں. ابھی جو یہ الیکشن, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, یہ اکراس دا بورڈ سب کی نااہلی ہے, اور اس پورے سسٹم سے پتہ نہیں باہر ہم نے نکلنا کیسے, اس کے پاس کسی کے پاس کوئی ٹھوس پلان ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ مشکل ہوگی نون لیگ کو, یہ جو بھی اس کا سارا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا, بیکاز اب آگے کیمپیننگ شروع ہوگی, تو یہ ایک تنگ کرے گا ان کو الیکشن کے اندر؟ یہ اکثر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس مہینے میں الیکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ دسمبر جنوری کے اندر لوگوں کے اتنے بجلی کے بل نہیں آتے, تو ہماری قوم جو ہے وہ فرگیونگ ہے, تو دسمبر جنوری میں بجلی کے بل اتنے ان کو پریشان نہیں ہوتے. اس وقت گیس کی مارا ماری ہوتی ہے. تو لیکن اگر الیکشن مثال کے طور پہ جون میں ہوتے ہیں, مئی جون میں ہوتے ہیں, جون جولائی اگست میں خاص طور پہ, اگر کیونکہ اس کے پھر ایف ایس ایز بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, تو بجلی کے بل جو ہے وہ زیادہ چکتے ہیں. اگست کا مہینہ, سپٹمبر کا مہینہ عموماً بجلی کے بل کے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس مہینے میں ہوتا ہے. لیکن یس, یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے پاکستان میں اس وقت 30% مہنگائی ہے, فوڈ انفلیشن 40% ہے, اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, لیکن کیونکہ پچھلی حکومت جو سیاسی حکومت تھی وہ ابھی گئی ہے, تو لوگ اس کو تھوڑا سا مرید الزام تو ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جب واپس آئیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. یہ کیسے ممکن ہوگا جب خاص طور پہ خود ووٹ دے دیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, اب اس کے بعد تو پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ فروری تک معاملہ جائے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کرائے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ایم ایل این نے ان کو اس بات پہ آن بورڈ نہیں لیا کہ بعد میں مردم شماری کے بعد جو ڈی لمیٹیشنز ہوں گی اس سے الیکشنز آگے جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ معلوم ہونا چاہیے سب کو اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی, مردم شماری ہوگی تو سب آن بورڈ تھے اس معاملے سے کے حوالے سے. مراد علی شاہ صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا اور جواباً احسن اقبال نے کیا کہا, ذرا یہ سنیے. ہمارا اعتراض کیا تھا, ہماری مقصد یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو. جب ہم اس میٹنگ میں تھا, نوید قمر صاحب تھے, اسی وقت میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا اور میں نے کہا تھا مبارک ہو سب کو, الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے, اس لیے کہ سینسس کے بعد
کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، جو ادھر بات تھی۔ میں اس اجلاس میں شریک تھا اور میری معلومات کے مطابق وہاں پر صرف سینسس کی منظوری دی گئی تھی، اور جب سینسس کی منظوری دی گئی تھی تو سب پارٹیز کو بخوبی علم تھا کہ آئین کا کیا تقاضا ہے، قانون کا کیا تقاضا ہے۔ ایسی کوئی وہاں پر بات نہیں ہوئی، نہ کوئی ایسی یقین دہانی کسی کو کرائی گئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جب یہ اجلاس ہوا ایک بڑی خوبصورت تصویر آئی، سب نے ہنسی خوشی کھڑے ہو کر وہاں پہ فوٹو سیشن کے بعد تمام ووٹنگ دی اور یہ طے ہو گیا کہ مردم شماری بھی نہیں ہوگی، اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ یہ سب نے ازیوم کیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ کیا لکھت پڑھت میں بات نہیں آئی تھی؟ انہوں نے کچھ کہا، آپ نے کچھ اور سمجھا اور ایسے ہی معاملہ طے ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمیں سب کچھ معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہماری جو کانسٹیٹیوشن کی ایک بک ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس میں سب کچھ واضح ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں اور 90 ڈیز الیکشن کا ذکر ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں ڈیلیمیٹیشن کا اس وقت ذکر ہے جب آپ سیٹیں بڑھائیں۔ آپ کی آبادی 24 کروڑ تک پہنچ گئی، لیکن آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی آپ کے پاس میجورٹی 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو قانون سازی کے لیے، جو آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو لہٰذا ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن 90 ڈیز الیکشن کا ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اور جمہوری جماعتوں کو یہ چاہیے کہ فل فار الیکشنز میں جائیں، اور اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ۔ لیکن پولیس صاحب، آپ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، پی ایم ایل این کی کلیئرلی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہے، تو اب کیا فیصلہ ہوگا؟ عدالت میں فیصلہ ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ جائے گا معاملہ؟ نہیں، آپ ایسے کریں، ہماری انٹرپریٹیشن بھی چھوڑیں اور ملک کی بھی چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے آئین کی کتاب اٹھا لیں اور آئین کی کتاب میں دیکھ لیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن 51 سر، ہم تو اپریل سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی کے پی میں بھی آئین کی کتاب کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، اور میری پوزیشن آج بھی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن تب بھی انٹرپریٹیشن مختلف تھی، اب بھی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نکالی گئی ہے۔ آپ کی انٹرپریٹیشن اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کی میں بالکل قدر کرتا ہوں۔ اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرایا تو اس کو اس وقت چاہیے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لیتا۔ ہم نے تو دیکھے پنجاب میں بھی اپنے سیٹیں فائنلائز کر چکے تھے، ہم نے ٹکٹیں تقسیم کر لیے تھے، ہم نے جو ہے ہمارے لوگوں نے جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹس نے ٹکٹیں سبمٹ بھی کرا لی تھی، ہم تو الیکشن کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو دیکھیں، اس وقت ایک پروسیس یہ تھا کہ ایشو تھا کہ یہ پنجاب اور کے پی میں اگر الیکشن ہو جاتے، آج اگر پنجاب میں کوئی سی ایم ہوتا یا کے پی میں سی ایم ہوتا وہ فیڈرل پہ اثر انداز ہوتا۔ لیکن ابھی جو ہے الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈیلیمیٹیشن کی ڈیٹس تو دے دی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے آج تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا لیں، یہ اپنا پروسیس اتنا اسپیڈ اپ کر لیں، کسی 90 ڈیز میں ڈیلیمیٹیشن تو اتنا بہت پرابلم نہیں ہے، بہت تھوڑا سے آپ نے وہ کرنے ہیں، تو اس کو آپ جلدی نپٹا لیں، اسی دوران نپٹا لیں اور 90 دن میں الیکشن کرا لیں۔ سر، آپ کی جو استدعا ہے اس پہ یہ ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا مختلف پوائنٹ آف ویو کہیں بیٹھ کر بیچ میں 90 دن کے اوپر اگری کر جائیں گے، یا یہ پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ مجھے کیونکہ پی ٹی آئی تو چلی گئی ہے عدالت میں، انہوں نے کہا ہم تو چیلنج کرنے لگے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹیکنیکلی چیلنج کرے گی اس کو؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں۔ 29 تاریخ کو ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے بعد ہماری سی سی کی میٹنگ لاہور میں ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میٹنگ کا کیا نتیجے نکلتے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وے نہیں ہے، ہم نے آئین کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، 90 ڈیز کو فالو کریں۔ اس میں کہوں کہ جی نہیں، آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، کوئی جماعت آ کر بیٹھ کے فیصلہ کریں، کیا فیصلہ کریں؟ آئین میں 90 ڈیز ہے تو لیٹس گو فار 90 ڈیز۔ میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعتوں کو بھاگنا چاہیے الیکشن سے، یا کوئی بھاگ رہی ہے۔ پی ایم ایل این بھاگ رہی ہے کیا؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھاگ رہی ہے، ان کے ترجمانوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کو اور باقی جماعتوں کو بھی سٹریس کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ 90 ڈیز میں الیکشن۔ لیکن نواز شریف صاحب تو اکتوبر میں آئیں گے نا، تو کلیئرلی وہ تو تیاری اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، پھر کیمپین ہوگی، تو وہ تو انہوں نے اپنی کیمپین پلان کر لی ہے، اکتوبر کے بعد ہے وہ۔ نہیں، دیکھیں، میں یہ پی ایم ایل این کا اندرونی مسئلہ ہے کہ میر نواز شریف صاحب کو کب لاتے ہیں کب نہیں لاتے، یا اپنی حکومت میں لاتے یا نہیں لاتے، یا اکتوبر میں لا رہے ہیں نہیں لا رہے، وہ تو جب بھی لانا چاہیے، لیکن آپ میاں نواز شریف صاحب کی الیکشن تو ڈیلے نہیں کر سکتے اس ملک میں۔ آئین میں آئین میں تو نہیں لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو الیکشن ہوں گے نا، آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، جب اسمبلی ختم ہو جائے تو آپ نے 60 ڈیز یا 90 ڈیز میں الیکشن کرا۔ صحیح۔ کل جو سی ایس سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر کیا وہ دیکھ رہی تھی، کچھ اس حوالے سے ٹویٹس بھی ہوئی ہیں، کیا یہ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اور یہ جو دوسرے بل ہیں جو صدر صاحب نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کیے، پیپلز پارٹی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا وہ لا بن گئے ہیں یا نہیں بنے ہیں؟ اس پہ کوئی کچھ سوچ بچار ہوئی؟
देखिए कोई ऐसा सच डिस्कशन के ऊपर नहीं हुई। देखिए इसमें तो टोटली है, अगर आपके सेनेट ने पास करके प्रेसिडेंट साहब को भेजे हैं, प्रेसिडेंट साहब ने अगर साइन किए हैं तो उन्होंने एक्ट वो जो है वो बिल्कुल बन जाएगा कानून। अगर उन्होंने नहीं किए, उनको एतराज है, उसको एतराज के साथ उन्होंने वापस भेज दिए हैं तो फिर दोबारा मेरे ख्याल में वो नहीं बन सके जब तक नहीं पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि फिर वो तो कौमी असम्बली में जाना पड़ेगा। कौमी असम्बली है नहीं, आप जॉइंट सेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है वो चीजें जो है जो भी टेक्निकल चीज है उसी तरीके से जो कानूनी चीजें उसी पे अमल दरामद होगा। ये नहीं हो सकता कि वो। लेकिन अभी टेक्निकली आप पीपल्स पार्टी क्या समझती है, कवानीन बने हैं या नहीं बने हैं, इनको वापस जाना चाहिए और नई असेंबली से तौसीक होनी चाहिए, इस वक्त क्या पोजीशन है आप लोगों की? देखिए अगर प्रेसिडेंट साहब ने अपने उसके साथ कमेंट्स के साथ वापस भेजे जिसपे उनको ऑब्जर्वेशन के साथ जिन पे उनको एतराज है और वापस भेजे तो फिर तो वो नहीं बन सकता। तो अगर नहीं भेजे लेकिन वैसे साइन किए बगैर वो वापस चले गए फिर? नहीं, साइन किए बगैर उसके ऊपर कोई साइन किए बगैर नहीं भेज सकते। उस पर ऑब्जर्वेशन होती है कि मुझे इस पॉइंट पे एतराज है, इसको ठीक कर ले। सही ऐसे डायरेक्टली वो ऐसे नहीं भेज सकते कि बस मुझे पसंद नहीं है ये ड्राफ्ट और वापस ले जाए। उस पर उनको एतराज के साथ भेजने पड़ेंगे कि इस पॉइंट पे मुझे एतराज है, इसको ठीक कर ले। उसके बाद फिर वो दोबारा ठीक करते हैं या जॉइंट सेशन पास करा के दोबारा भेज दें तो फिर वो सेकंड फेज में इस चीज पे होता है, फर्स्ट उसमें नहीं होता। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, ये जो आज हमने मैं वीलॉग देख रही थी, वो सनात मलिक साहब ने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कोई पीपल्स पार्टी के लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया है, क्या ये बात दुरुस्त है? उनकी खबर है, मैंने कहा आपसे कंफर्म करा लूं। नहीं, मेरे ख्याल में खबर बिल्कुल गलत है। न हमारी सीसी में इस पर डिस्कशन हुई, न हमारे पास ये चीज कोई शेयर हुई, न कोई ऐसी बात है। जब होगी और अगर ईसीएल में नो फ्लाई में डालेंगे तो डेफिनेटली जो इदारा है वो उसको जो है ओपन भी करेगा। और क्यों डालेंगे, किस लिए डालेंगे, कोई वजूहत भी बताएंगे ना। अगर आप कहेंगे जी मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं और मैंने आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है तो ये तो नहीं हो सकता। कोई वजूहत होती है। अगर मुझे डाला जाएगा फॉर एग्जाम्पल तो फिर मैं उस पर जो है वो अपने फोरम पे जाऊंगा कि क्यों मुझे डाला गया। सही। तो अभी कोई वो जो 60 लोगों का नंबर है वो उसमें कोई भी नो फ्लाई लिस्ट ऐसी इतलात नहीं है, ये टोटली फेक न्यूज है। ठीक है। और एक और बात भी थी कि अनवर मजीद साहब को भी उतार लिया गया, जहाज में वो बैठे थे उनको उतार लिया गया, इसको भी बता दें, तस्दीक या तरदीद कर दें कि ये भी खबर दुरुस्त है या नहीं? हमारे टोटली खबरें गलत हैं। बहुत सी माजी में भी बहुत से चैनल पे फेक न्यूज चल रही थी। कभी किसी को वजीर आजम बना रहे थे कि उस पार्टी एग्री हो गई है, कभी कह रहे थे दुबई में फलां मीटिंग हो गई है, फलां चीज हो गई। आपके साथ मैंने टीवी प्रोग्राम किए थे और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो फेक न्यूज चलाना अब मीडिया में कुछ चैनल्स पे चल रही है तो चलने दें, वक्त आने पे सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर और वीलॉग्स में थी कि पीपल्स पार्टी के शायद कुछ लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिया गया, उसकी तरदीद कर रहे थे और साथ साथ जो अनवर मजीद साहब के हवाले से खबरें थी उसकी भी तरदीद कर रहे थे फैसल करीम कुंडी साहब। बहरहाल 90 दिन की टाइमलाइन के ऊपर पीपल्स पार्टी खड़ी है। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के वफ्द से जब हमारी मुलाकात होगी उसके बाद आगे का लाए अमल उसको हम जाहिर करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।